अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, नैब तरमीम गलत भी है, लेकिन साथ साथ हमने देखा तहरीक इंसाफ ने आज उसी कानून के तहत बरियत की दरख्वास्त भी दी है। इसके अलावा उनके जो जलसे के हवाले से सवाल, बहुत सारे और सियासी क्वेश्चन हम पूछेंगे। रऊफ हसन साहब प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ होंगे। उसके बाद मुज़ाकरात, मुलाकात, सियासत का खेल एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। हुकूमती एलाइज भी और अपोजिशन भी सब कहती है कि बातचीत होनी चाहिए। इस हवाले से हमने देखा चौधरी शुजात भी एक्टिव हुए हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में जेर जमीन पानी खतरनाक हद तक कम हो रहा है और 2040 तक पाकिस्तान के अंदर आम शहरियों के लिए पीने का पानी बहुत कम हो जाएगा। हंगामी बुनियादों पर इस पे रियासत को काम करना होगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे। आगाज करते हैं तरमीम के हवाले से। कल सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली फैसला आया और उस फैसले के नतीजे में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने इसको अपनी इखलाकी फतह करार दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर जो उनका केस था वो उसको जीत नहीं पाए, लेकिन इखलाकी तौर पर वो इस केस को जीत गए हैं। इसको NRO 2 भी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, वो करार देते रहे। इस फैसले के बाद पहले अव्वल लीन जो रद्द-ए-अमल आया था तहरीक इंसाफ का, और जिसमें उसको NRO 2 करार दे रहे थे, जरा सुनिए। आज का जो फैसला है ये बुनियादी तौर पे NRO 2 है। जब PDM हुकूमत आई तो उन्होंने सबसे पहले नैब लॉज में तब्दीली की। सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब से उस वक्त पूछा था कि आप उस तरामीम की क्यों खिलाफ है, अगर ये अलाउ हो जाए तो आपको फायदा होगा। खान साहब ने उस वक्त यही कहा था कि मैं नहीं पर्सनल बेनिफिट चाहता, मैं चाहता हूं कि पूरे कौम का फायदा हो। आज हमने देखा कि बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम की बहाली के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त कर दी है। बरियत की दरख्वास्त नए कानून के तहत दायर की गई है। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकला ने नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी एहतसाब अदालत में जमा कराई और बानी PTI के वकील ने मौकफ अपनाया कि नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं है। नैब तरामीम में काबीना की तमाम फैसलों को तहफ्फुज हासिल है। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। ताहम अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और केस की समाअत 10 दिसंबर के हवाले से उन्होंने तब तक वो मुलतवी कर दी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है नैब तरामीम से बात शुरू कर लेते हैं। आप लोगों ने आज रियायत मांग ली है, यानी कि जो फैसले के आने के बाद उसको बुनियाद बनाकर आपने कहा कि अब चूंकि ये फैसला आ चुका है तो इस वजह से हमें ये केस बनता नहीं है। इखलाकी फतह कल तक आप लोग क्लेम कर रहे थे, तो फिर आज फिर क्यों ये बरियत की दरख्वास्त दायर किया? गौर साहब ने अभी कहा है ना, जो बेसिकली आई थिंक वो बड़ी रेलेवेंट गुफ्तगू है कि जब हम लोगों ने ये पिटिशन मूव की थी इसके खिलाफ, नैब अमेंडमेंट्स के खिलाफ, तो उस वक्त हमारी कंटेंशन थी और आज भी टेक्निकली मॉडल ग्राउंड के ऊपर वही कंटेंशन है कि लोगों ने खान साहब से पूछा था कि जी जब ये इससे बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिल रहा है तो आप क्यों उसको अपोज कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि देखिए ये मेरी ज़ात का सवाल नहीं है, ये रियासत का सवाल है, ये आवाम का सवाल है। अगर आप कुछ लोग जो कि करप्शन करते हैं उनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे तो फिर आम आवाम को भी अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए, उनको भी फिर छोड़ दें। तो आज अब चूंकि हमारी कोशिशों के बावजूद, चूंकि अब ये अमेंडमेंट जो है ये रिवर्स हो गई है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, तो वो एक लॉ बन चुका हुआ है। जब लॉ बन गया है तो फिर लाजमी बात है कि हर शहरी जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अभी NRO 2 है कि नहीं है? कल का जो दाखिल फैसला उसके बाद है। उन लोगों ने जिन्होंने इस पर से फायदा उठाना था वो तो अब फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनकी जो करप्शन है वो तो अब आप लोग भी उसका फायदा उठा रहे हैं ना इस कानून का, तो फिर NRO 2 के एम्बिट में आप लोग आते हैं या नहीं? ये NRO 2 हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमने तो उसको अपोज किया था। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बिकॉज आपने अपोज किया, आपने कहा कि ये इससे मेरी जात को फायदा ना हो, लेकिन अब चूंकि आप लोगों की जात को फायदा हो रहा है तो आप इसका सहारा ले रहे हैं, तो फर्क क्या फिर? चूंकि अब ये मुल्क का कानून बन चुका हुआ है ना जी, सुप्रीम कोर्ट की सेशन के बाद ये मुल्क का कानून बन गया। सर इखलाकी फतह तो फिर तब हुई अगर आप कहें कि कानून तो बन गया, लेकिन फिर भी चूंकि हम इस पे प्रिंसिपली बिलीव नहीं करते, हम इसकी मदद नहीं लेना चाहते। एक पॉइंट है आपका, मैं बिल्कुल कंसीड करता हूं, लेकिन अब चूंकि कानून बन गया है, जितनी इसकी उस पर डिस्कशन हुई है वो यही है कि जो मुल्क का जो कानून है वो कानून फिर वो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सबको उसको ऑनर करना चाहिए। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये फैसला हुआ है कि जी हम भी उसका बेनिफिट जो है उसको क्लेम करें। सो अभी आप इसको कैसे, अगर मैं कहूं कि इस फैसले को अगर आप डिफाइन करें, ये इखलाकी फतह है, कानूनी हार है, क्या है? कल के फैसले के बाद हम कन्विंस नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट को अपने पॉइंट, तो कानूनी तौर पर लाजमी बात है कि कानूनी तौर के ऊपर तो हम लोग नहीं, और इखलाकी तौर पर, इखलाकी तौर के ऊपर चूंकि लॉ है तो वो उसमें इखलाकियात आती नहीं है। जो मुल्क का कानून बन गया है जो वो तो सब पे लागू होता है ना, मेरे ऊपर भी लागू होता है, आप पर भी होता है, खान साहब पर भी होता है। तो खान साहब थोड़ी सी मेरे लिए कंफ्यूजिंग बात है ना, बिकॉज आप लोगों के नजदीक अगर इससे आपकी जात को फायदा नहीं होना चाहिए
تو آپ مت اس کے لیٹ لا ٹیک اٹس کورس. آپ جو خود جا کر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قانون پاس ہوا ہے تو اس کی امبریلا کے تحت ہمیں اس کیس میں ٹرائی کیا جائے, دیٹ از ویری اسپیسیفک. اٹس لائک یو آر ایکچولی دا بینیفیشری آف دس لا ناؤ. دیکھیے ایک اور کانٹیکسٹ آپ لے لیجیے. یہ جتنے بھی مقدمات ہیں اس کے بارے میں ہماری کنٹینشن پہلے دن سے رہی ہوئی ہے کہ فیک اینڈ پریولیج کیسز ہیں, اور یہ جو توشہ خانہ 2 ہے اور یہ 190 ملین جو ہے پاؤنڈز کا جو کیسز ہے یہ بھی فیک اینڈ پریولیج کیسز ہیں. اب چونکہ ایک لا بن گیا, رائٹ اور رانگ, ابھی تک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو فرینکلی یہ لا نہیں ایسے بننا چاہیے. سپریم کورٹ میں نہیں, غلط رانگ لا ہے, میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن چونکہ اب لا بن گیا اور آپ کو اس سے امیڈیٹلی فائدہ نظر آ رہا ہے ہمیں, اور خان صاحب بالکل انلیگلی اینڈ انکانسٹیٹیوشنلی انکارسریٹڈ ہیں, تو اگر مل گیا اور ہم نے اسی لیے جا کے فوری طور کے اوپر کہا ہے کہ آپ ان کو بینیفٹ ملنا چاہیے. غلط قانون بھی ہے لیکن چونکہ اب سیاسی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا سیاسی طور کے اوپر نہیں, لیگل قانونی طور سر لیگل بھی پھر سیاسی بھی ہے نا کہ خان صاحب اس کے مدد سے بری ہوتے ہیں تو سیاست پہ بھی فرق پڑے گا نا. تو میں اس لیے سیاست پہ پڑتا ہو لیکن یہ سیاسی کانٹیکسٹ میں نہیں ہے, یہ لیگل کانٹیکسٹ ہے, صرف اور صرف اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ لیگل ہے. سو اگر اسی لا کے تحت فار ایگزامپل پیپلز پارٹی, PMLN یا دیگر اور کوئی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ریلیف مانگے تو وہ بھی پھر ٹھیک ہی ہوگا. اب تو لا بن گیا نا جی, تو اب پھر تو وہ لا ٹھیک بن ہوگا. گیا, پھر تو وہ تو ہر لوگ, ہر کامن آدمی بھی اگر وہ اس میں, اب وہ NRO کے دائرے میں اس طرح نہیں آئے. جب شروع میں یہ لا جب یہ انہوں نے موو کیا تھا تو وہ NRO تھا, سیلف فوکس تھا, اس میں سے سب سے زیادہ ریلیف جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور PMLN والوں نے حاصل کیا. آپ کو مقدمے جو آپ کا سب سے پہلا گلا تھا کہ بھائی یہ سارے فائدہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہ لا نہ بنائے, یہ لا نہ بنائے, ریورس نہ کریں. نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ جو ہیں ان کو ریورس کریں آپ. اسی لیے ہم نے فائٹ بھی کیا, پوری کوشش کی, ہمارے وکلا نے کوشش کی. اور انسیڈنٹلی اسی لا کے آپ بھی بینیفیشری ہو جائیں. اگر آپ لا ہے, ملک کا ہے, اور ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بینیفٹ دے سکتا ہے تو یہ تو ہر قانون دان جو ہے وہ کرے گا, ہر لا کو استعمال کرے گا تاکہ وہ اپنے کلائنٹ کے لیے بینیفٹ حاصل کر سکے. تو یہ ہماری لیگل ٹیم کا فیصلہ ہے, انہوں نے موو کیا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کچھ آپ کی جماعت کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں. عمر ایوب صاحب نے سیکنڈ مرتبہ استعفی دیا, پہلی مرتبہ تو پارٹی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, اس مرتبہ ایکسپٹ کر لیا. کیا ہوا بہائنڈ دا سین کہ پہلی مرتبہ نہیں ایکسپٹ ہوا, تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں ذمہ داریاں نہیں ادا کر سکتا, تب کہا گیا کہ نہیں کنٹینیو کریں, اور اب مور اور لیس ابھی بھی وہی ریزنز ہیں, لیکن اس مرتبہ کہا چلیں آپ نہ کیجیے. دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ عمر ایوب صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, تو ہی از دا پرائم منسٹر ان ویٹنگ بیسیکلی ان دا نیشنل اسمبلی. یہ ایک فل ٹائم سے ڈبل فل ٹائم جاب ہے, اور سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا پیوٹ ہوتا ہے. تمام فیصلے جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کے آفس سے کرنے ہوتے ہیں, اور یہ دونوں کام جو ہے فرینکلی میری کئی دفعہ عمر صاحب سے خود بھی اس بارے میں بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہے. تیسرا اس وقت جو ان کے اوپر بوجھ ہے, جو بہت بڑا بوجھ ہے, ایوری ڈے ورچولی ہی ہیز ٹو ٹریول ٹو ون پارٹ آف دا کنٹری اور دی ادر ریگارڈنگ اس کیسز. ان کے اوپر ملٹیپل کیسز ہوئے ہیں, کبھی وہ فیصلہ آباد ہوتے ہیں, کبھی وہ لاہور ہوتے ہیں, کبھی وہ سرگودا ہوتے ہیں, کبھی وہ گجرانوالہ ہوتے ہیں. آلموسٹ 4-5 days آف دا ویک ہی از آؤٹ آف سٹی, اپنی بیلز کے سلسلے میں جا رہے ہوتے ہیں. سو پارٹی ہی فیلٹ کہ وہ جسٹس نہیں کر پا رہے ہیں, اس لیے پہلے بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا, اور اب انہوں نے پھر خان صاحب کے کہنے کے اوپر نہ انہوں نے چونکہ ایکسپٹ نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کنٹینیو کیا. بٹ یہ کانسٹنٹلی ان کے ذہن کے اوپر یہ تھا کہ جی میں جسٹس نہیں کر پا رہا ہوں, پارٹی سفر کر رہی ہے. سو ہی واز مور انٹرسٹڈ ان کنٹینیوئنگ ہز پارلیمنٹری کیریئر, تو وہ وہاں ہے. باقی انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک عام ورکر کے طور کے اوپر میں اسسٹ کروں گا, ہیلپ کروں گا, جو جہاں بھی میری ضرورت ہوئی میں موجود رہوں گا. سو ابھی پارٹی کے اندر بس یہی تبدیلی ہے, کیونکہ میں یہ بھی سنگون ہے کہ شاید سیکٹری اطلاعات بھی تبدیل ہو رہے ہیں. شاید سیکٹری اطلاعات تو آپ کے سامنے بالکل آپ معلوم ہے, اسی لیے آپ سے پوچھا کہ آپ سے زیادہ اوتھینٹک انفارمیشن ایسی کوئی بات ابھی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. شاید شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام سرکولیٹ کر رہا ہے, میں اس لیے ڈائریکٹلی آپ سے پوچھ رہی ہوں بھائی کہ یہ ایسی بات ہے کہ نہیں, بیکاز یہ سنگون ہے. جی ہاں, دیکھیے یہ میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے, تو میں جاؤں گا جس دن ملاقات ہوگی میری خان صاحب سے, تو ان سے بات کروں گا, پوچھوں گا ان سے. سو کسی میٹنگ کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہو مختلف لیڈرز نے کہ جی تبدیلی ہونی چاہیے سیکٹری اطلاعات میں, کوئی ایسی بات نہیں؟ آج تک تو ایسی کبھی ہوئی نہیں, بلکہ آن دا کنٹری ان لوگوں نے ہی ہیز آلویز بین ویری پروفیوسلی اپریشیٹو آف دا ورک دیٹ آئی ہیو ڈن, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم. لیکن یہ ہے کہ تبدیلی تو پارٹی میں آتی ہے, آنی چاہیے, آتی رہنی چاہیے, اسی کے ساتھ ساتھ موومنٹ ہوتی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ پارٹیز آگے گرو کرتی ہیں. اگر کسی اسٹیج کے اوپر میں بھی فیل کروں گا کہ میں اپنا کام صحیح نہیں کر پا رہا تو میں خود جا ان کو کہوں گا جی کہ اس کو ریپلیس کر لیں. لیکن ٹل دس مومنٹ ایز یو اینڈ آئی ٹاک ایسی کوئی سچویشن میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. آپ کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے کل اسلام آباد کے اندر, یہ کسی ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے؟ بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے تو اجازتیں نہیں ملتی تھیں, فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی تھی, اب وہ سب کچھ ہو رہا ہے. موسٹ پرابلی میڈیا کے اوپر ہم کل دیکھیں بھی آپ لوگوں کا کوئی رکاوٹیں سامنے نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ بیکاز اگر یہ چینج ان ٹون ہے, چینج ان موڈ ہے, چینج ان اسٹریٹجی ہے, یہ کیا ہے؟
میں پچھلے 2-3 دن سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہاں بھی آپ کے پروگرام میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے حالات کس طریقے سے آگے بڑھے. جو 22 اگست کا جو ہمارا جلسہ تھا وہ اسی دن ہو رہا تھا جبکہ اسلام آباد میں آپ کو پتا مذہبی جماعتوں کا بھی گاٹھ ہو رہا تھا اور وہ سپریم کورٹ میں وہ کیس پڑ رہا تھا اور بڑی ٹینشن تھی اس وقت. آپ کو پتا کنٹینرز لگے ہوئے تھے، راستے روکنے کی کوشش کی گئی ہوئی تھی. تو اسی رات کو 22 کو صبح ہونا تھا تو 21 کی رات کو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی طرف سے اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہ جلسہ جو ہے وہ آگے کر دیں. اور اس لیول سے یہ پوچھ سکتے ہوں کس لیول سے رابطہ کیا گیا یہ آپ کو؟ میرا خیال اس میں اگر نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. صحیح. تو اسی کے ساتھ انہوں نے ہمیں 8 سپٹمبر کے جلسے کی NOC جو ہے وہ ان ایڈوانس دے دی تھی. اچھا آپ کے پاس تھی؟ ایڈوانس دے دی تھی اسی دن 21 کی رات کو اور انہوں نے کہا یہ وربل NOC تھا یا نہیں؟ ان رائٹنگ آپ کے پاس تھا؟ اس میں صرف وینیو کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا لیکن ڈیٹ کے بارے میں وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ایشو کیا ہوا وہ انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کر دی تھی اسی رات کو 21 کو. پھر صبح سواتی صاحب جیل میں پھر اس کے بعد جو علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے ان کو کہا گیا جب انہوں نے کہا جی کہ آپ آگے کریں جلسہ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے جو کہ اڈیالہ میں ہے. تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ اڈیالہ جیل کی صبح 7 بجے دروازے کھولے گئے. سواتی صاحب اور ہمارے چیئرمین صاحب گئے اور انہوں نے خان صاحب کو حالات سے آگاہ کیا اور خان صاحب انڈرسٹینڈیبلی ریلکٹنٹلی انہوں نے کہا کہ جی جلسہ آگے کر دیں اور وہ جلسہ آگے ہو گیا. سو ایک ریکویسٹ آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس کو کہ ہم نے اوبلائج کیا. 8 سپٹمبر کے جلسے کے بارے میں جو آپ فرما رہی ہیں پچھلے 2 دن سے تو ہمارے مزدور آتے ہیں تو وہ کڈنیپ ہو جاتے ہیں، سامان رکھا جاتا ہے تو وہ کڈنیپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر جا کے ہم تھانوں سے چھڑا کے لاتے ہیں. 3 دفعہ جو انہوں نے وینیو ہے اس کو چینج کر دیا ہوا ہے. وہ وینیو کے بھی ہمیں مل گیا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، اسی وجہ سے ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کیے جا رہے ہیں لیکن جلسہ تو کل ہوگا، یہ ہوگا، ضرور ہوگا. جی انٹرسٹنگ جو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے سے NOC تھا جس رات یہ رابطہ کیا گیا. سو ابھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل جلسے کے اندر؟ کتنا بڑا کراؤڈ لانے میں آپ کا؟ بہت لوگ آ رہے ہیں. واٹس دا ہیڈ کاؤنٹ؟ واٹس یور ایکسپیکٹڈ ہیڈ کاؤنٹ؟ میں نہیں نمبرز نہیں بتا سکتا. میں جتنا پیشن ہے جتنا ہمارے سامنے آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ خاصی دنیا ہوگی. میرا خیال وہ اتنا بڑا وینیو انہوں نے ہمیں دیا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ وینیو بھی کافی ہوگا لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام راستے جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں. پنجاب سے یہاں آنے کے، باہر سے شہروں سے، باہر کے علاقوں سے یہاں آنے کے تمام راستے جو ہیں وہ بلاک کر دیے. زیادہ لوگ پنجاب سے آ رہے ہیں KP سے آ رہے ہیں؟ KP سے بھی آئیں گے جی لوگ. چیف منسٹر خود لیڈ کر رہے ہیں. ہی از دا لیڈر آف دی جلسہ اٹسیلف. کیا آفیشیل ایک اسٹیٹس کے ساتھ آئیں گے؟ یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ KP کی انتظامیہ فیسیلیٹیشنز کے ساتھ ہوں گے؟ جی بالکل. دیکھیے جب چیف منسٹر موو کرتا ہے تو اس کی تو لازمی بات ہے کہ اس کا پروٹوکال تو اپنا ہوتا ہے. وہ آئے گا جب تو لازمی بات ہے کہ پروٹوکال کے ساتھ آئے گا. پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، پنجاب کے بہت دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئے ہیں، پہنچ چکے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. وہ ان کا پڑاؤ ہے رات کو یہاں. تو آئی ایکسپیکٹ ویری گڈ کراؤڈ ٹمارو. یہ KP کے چیف منسٹر کے بارے میں خان صاحب کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کو ویک نہ کریں اور ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا؟ دیٹس اے پریٹی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. ایسا کیا ہو رہا تھا؟ کیا گروپنگ کا مسئلہ تھا کہ خان صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ CM KP کے ہاتھ کمزور نہ کریں آپ لوگ؟ وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈفرینسز وغیرہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ڈویژن کا ایک کنسر جو تھا وہ کرپشن کے چارجز لگائے تھے آپ لوگوں کے وزیر نے ان کے اوپر. وزیر کے اوپر اور بعد بھی ایک دو اور بھی سچویشن کھڑی ہوئی تھی. تو میرا خیال اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ وقت جو ہے وہ یونیفائی رہنے کا ہے رادر دین کہ آپ ڈویژنس کریٹ کریں. اور ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کافی حد تک بہتری آئی ہے اور کوشش ہو رہی ہے پولیٹیکل لیول کے اوپر کہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو بھی ریکٹیفائی کیا جائے لوگوں کے درمیان. جو یہ جو آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے اس کے اندر بھی آپ کو تھوڑی ہیپیزٹس نظر آتی ہے، ڈیسیژن میکنگ کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ ایک ہفتے میں دیکھا کہ مروت صاحب پارٹی میں ہیں، اگلے ہفتے نہیں ہیں، پھر پتہ چلا نہیں ابھی ہیں نہیں، بھی خان صاحب سے مل رہے ہیں، بیٹھیں گے فیصلہ ہوگا. بہت سارے فیصلوں کے اندر یہ جھول ہے، ڈیلیز ہیں آپ کی. ہوز ان کنٹرول، ہوز ان چارج؟ خان صاحب تو چلے جیل میں ہے نا، ادھر کون بنا رہا ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ بات دیکھیے 2 سورسز ہیں جن سے کہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. ایک تو خان صاحب نے امپاور کیا ہوا پولیٹیکل کمیٹی کو جس کے آپ کو 24 لوگ ممبرس ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ فیصلے کرتی ہے. 24 وہ فیصلے جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں فائنل اپروول کے لیے اور کچھ فیصلے خان صاحب خود کرتے ہیں. ایڈوائس کے اوپر جو بھی ان کو ملتی ہے، انپٹ ملتی ہے، اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے. سو یہ 2 راستے ہیں جس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے پاس میکینزم نہیں ہے فیصلے کرنے کا. اور اسی طریقے سے آگے چلتا ہے. اس میں جھول جو ہے شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں
وہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی نا, میں جنرلی وہ تو ایک ایگزامپل کیونکہ بہت پرومیننٹ ہے. اور تو کوئی ایسا نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. وہ پارٹی کے اندر جو ڈفرینسز ہیں ہمارے وہ تو ہوتے ہیں. ہاں اس میں جو پرابلم ہوتا ہے فرینکلی, اور میں اس کا بارہا اظہار کر چکا ہوں پارٹی فورمز کے اوپر بھی اور پبلک فورم کے اوپر بھی, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی, کہ ایشو جو بن جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ یہ ہے جی کہ جو پارٹی کے اندر فورمز کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشنز ہونی چاہیے ان کو آپ پبلک فورم پہ لے جاتے ہیں. سو وہ میڈیا پک کر لیتا ہے, رائٹلی پک کرتا ہے, ہم میڈیا کو تو بلیم نہیں کر سکتے. سو یہ 2-3-4 لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور ان کو ہم بارہا باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ کے ڈفرینسز ہیں, دیر آر فورمز اویلیبل فار یو. وہاں بیٹھ کے آپ جتنی مرضی بات کریں, آپ ڈفرینسز اپنا اظہار کریں اور کوشش کریں گے جی کہ کنسنسس کے ساتھ آپ فیصلہ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن کچھ لوگ ہیں ذرا تھوڑے سے اس مسئلے میں تھوڑے سے جو ایشوز جو ہیں ان کی وجہ سے کریٹ ہو جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی اس ہفتے, حالانکہ وہ حکومت کو کئی دفعہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, آپ کے ساتھ اتحاد بنتا رہ گیا. انہوں نے کہا فارم 45 ہو 47 ہو, سیٹ اپ تو یہی ہے, اسی کو چلانا ہے, اسی سے ہی ہمیں کام لینا ہے, سیاست انہی پولیٹیکل جو کلاس ہے جو یا لاٹ ہے اس پہ بھروسہ کرنا ہے. جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی پالیٹکس جو ہے وہ سیکریفائس نہیں کروں گا گورنمنٹ کو جوائن کر کے. یہ اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر, لیکن گورنمنٹ کو ڈسرپٹ بھی نہیں کروں گا, اس کو یہ بھی اس کا مطلب ہے. اب یہ انٹرپریٹیشن اس کے اوپر آپ کی, میری یا باقی لوگوں کی ہونی چاہیے کہ وہ ایکچولی کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت. وہ سولو کیا وہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتا ہے, موو ہوتا ہے, تو کیا وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کے اوپر اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. ایک بات پہ تو ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, وہ یہ کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, وہ اپنی سولو نہیں, میں اس بات کو نہیں مانوں گا. ان کو سولو جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ ان سے بات کریں JUIF سے, وہ کہتے ہیں اتنی کنفیوژن ہے, اتنا کیاؤس ہے پی ٹی آئی کے اندر, ہمیں پتہ ہی نہیں کس سے بات کریں, ہمیں پتہ ہی نہیں کون گارنٹر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ کمٹمنٹ فائنل ہے یا نہیں ہے. یہ ان کا کہنا ہے, اس وجہ سے دیو گون سولو. دیکھو مولانا صاحب نے ہمیں کھانے پہ بلایا تھا, یہ تقریباً 6-7 دن پہلے کی بات ہے, میں بھی گیا تھا, میں بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں جو جا کے انہوں نے کھانا بھی ان کے ساتھ کھایا, اور اسی میٹنگ میں 2 سب کمیٹیز بنی تھی. تو ایک پریکٹیکل اسٹیپ کیا گیا تھا, ایک سینٹ کے اندر اور ایک نیشنل اسمبلی کے اندر, اور یہ اس کا جو مینڈیٹ تھا ان سب کمیٹیز کا کہ یہ ایشو ٹو ایشو بیسس کے اوپر اسٹریٹجی, جوائنٹ اسٹریٹجی جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے. سو ہم لوگ اس وقت وہ 2 سب کمیٹیز کام کر رہی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کیوں کر دی کہ ہم اکیلے ہی موومنٹ چلائیں گے؟ وہ اس سے پہلے تھی, ہمیں ساتھ میٹنگ بعد میں ہوئی ہے. وہ جو تھی پریس کانفرنس ان کی, وہ اس میٹنگ سے پہلے ہوئی تھی. اچھا, اس کے بعد ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا کھانے کے اوپر, ہم گئے. جی لیکن صاحب کمیٹی چل رہا ہے نا کتنے مہینوں سے اوپر, نہ آپ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ, پھر جا کے ملتے ہیں, لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے, کھل کے آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں پا رہے. کھانے پہ بلانا جو ہوتا ہے وہ کھل کے بیٹھ نہیں ہوتا ہے, کمیٹیز بنانا جو ہے وہ کھل کے کھانے پہ تو ان کو وزیر اعظم صاحب نے بھی بلا لیا, صدر صاحب نے بھی بلا لیا, نہیں گئے کھانے کے اوپر. یہ تو سارے لوگ ان کے در کے اوپر حاضر ہوئے ہیں جا کے. دیکھیے ان کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت اگر حکومت جو کچھ کرنا چاہتی ہے تو ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے, ان کے ووٹ کی ضرورت ہے. آپ کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس کیمپ میں نہ جائیں, ہمارے سے بھی ضرورت ہے. تو آپ کیا آفر کر سکتے ہیں؟ ایسا ان کے پاس, گورنمنٹ کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے آفر کرنے کو. ہم تو آفر کچھ بھی نہیں کر سکتے. سینٹ کی سیٹس, کوئی 2 سینٹ کی سیٹس, کہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ, کہیں کچھ اور سیاسی تعلق, یہی ہوتا ہے نا پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک, یہی ہوتا ہے. کوئی پیسے صاف کو پیسے تو دیکھیے سیاست کے کانٹیکس میں جو ہوگا, جو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یا جو اکاموڈیشن ہو سکتی ہے, وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو بتا بھی دیا تھا. اب پیسے ویسے دینے کا تو پالیٹکس ہم نے کبھی کی نہیں, کبھی نہ ہم کریں گے, نہ انہوں نے کبھی ڈیمانڈ کیا ہے, نہ وہ کرتے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از کہ مولانا صاحب چاہتے کیا ہیں پولیٹیکلی, کیا وہ پولیٹیکلی ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں نا. دیکھیے اپنے گیو اینڈ ٹیک میں وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں, جو کیا خواہش ہے ان کی. ہاں, ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک میں ان کی ایک پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ بن سکتا ہے, کیونکہ کے پی میں جو ہماری پوزیشن ہے وہ کسی اور پارٹی کی کبھی نہیں رہی. لیکن مولانا صاحب کی اگینسٹ ہے, اگر آپ ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ ایک فطری پولیٹیکل کولیبریشن ہو سکتی ہے اگلے الیکشن کے لیے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اگر وہ بیٹھے تو ہو سکتی ہے. سو ایک بینیفٹ مل سکتا ہے ان کو. سر وہی حال ہوگا جو پنجاب میں پیپلز پارٹی PMLN کی کولیبوریشن کا ہوا تھا, اگر آپ اور مولانا صاحب الیکشن میں کولیبوریٹ کرتے ہیں. جسٹ دیکھیے یہ میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں نا, چونکہ آپ کے سوال کے جواب میں وہ بھی ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے. میں نے بھی سوال بڑا بیسک ہے سر. سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں آپ گیو اینڈ ٹیک کی اس نیگوسیشن میں جو چاہتے, میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس کو پبلک ڈومین کے اوپر ڈسکس کروں, تو وہ مطلب جو ہو سکے گا, لیکن ایک پولیٹیکل کولیبریشن سے آئی ایم سرٹن کہ وہ بینیفٹ کریں گے ان ٹائمز ٹو کم. سو حکومت جو ہے اس وقت یہ آئینی ترمیم لانے کے بارے میں جو سوچ رہی, موسٹ پرابلی اگلے ہفتے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس پہ ججز کی ڈیوریشن, ایج, پوسٹنگ, ٹرانسفر, جو یہی ایک موٹا موٹا خاکہ ہے, کامیاب ہو جائے؟ نمبرز تو ان کے پاس نہیں ہے. نہیں, کتنے کم نمبر ہیں اور
13 या 14 कम है। ठीक है, उसमें मौलाना साहब के वोट हो जाएंगे अगर वो कोशिश अगर मौलाना साहब के 4 हैं, ठीक है, वो हो जाएं तो फिर भी उनके पास 9 या 10 जो हैं वो कम रहते हैं। ठीक है, अब वो हमारे इंडिपेंडेंट्स के ऊपर नजर लगा के बैठे हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेटस अभी तक उनके ऊपर 63A जो है वो अप्लाई नहीं होता, वो लगा के बैठे हुए हैं। और सुनने में आया है कि कोई कोर्सिव टैक्टिक्स कोई इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स जो है उनका भी इस्तेमाल हो रहा है खासी। आपने आइडेंटिफाई किया हुआ वो कौन से लोग हैं? हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पार्लियामेंट के अंदर उनके पास इंफॉर्मेशन वगैरह है, और हम लोग वी आर एक्टिव, वी आर आप लोगों के अपने इंडिपेंडेंट्स? हमारे सारे लोग हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्ट होकर आया है, अगर वो पीटीआई के साथ गद्दारी करेगा तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस नहीं जा सकता, ये उनको पता है। उनकी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। ये पास्ट में, अभी रीसेंट पास्ट में देख लिया, उन 28 बंदों का हाल देख लिया आपने, सब के सब। वो तो लॉन्ग टर्म बात है ना। मौजूदा अगर एक मौजूदा सियासी तौर पे क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आपके वोट इधर उधर नहीं होंगे? हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे वोट इधर उधर नहीं होंगे, और वो जो लोग हैं उनको भी पता है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो पीटीआई के साथ ही जुड़े रहने में है, आगे नहीं है, छोड़ के नहीं है, खत्म नहीं हो जाएगा। और ये कितने लोग हैं? 4 या 5 लोग हैं जिनको उनको चाहिए 9 या 10 मौलाना साहब के अलावा। तो वो लाजमी बात है कि वो कोशिश तो पूरी करेंगे। आपको याद है जो मंडी लगी थी सिंध हाउस में, तो वो उनमें से किसी ने आप लोगों को कन्वे किया है कि हमसे हमारे साथ राब्ता हो रहा है? आप में किसी ने शिकायत की है? ये उन्होंने कन्वे किया कि जी हमारे साथ राब्ता हो रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, और ये बताया है कि क्या इंसेंटिव दिया जा रहा है? प्रेशर के अलावा कोई इंसेंटिव भी तो होता है ना? इंसेंटिव तो आपको पता है जो इस मुल्क में जो भी होते हैं वैसा ऑफर होता है, जैसे कि सिंध हाउस में। सो ये पंजाब से है, केपी से है, कहाँ से है जो लोग आपको कन्वे कर रहे हैं? पंजाब से हैं, पंजाब से। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा की तरह जो सख्त सवालात होते हैं उनका वो जवाब देने की भरपूर कोशिश जरूर करते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे पीएमएलएन के हवाले से। खासतौर पे उनके साबिक मौजूदा इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि बातचीत करनी है, लेकिन पीएमएलएन खुद कंफ्यूज है। क्या 9 मई की माफी के बाद बात करनी है या उसकी माफी के अलावा भी बात हो सकती है? इस पे उस कैंप के अंदर हम देख रहे हैं कि वाज़ेह तफरीक है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नवाज के मौजूदा और साबका इत्तेहादियों और अपोजिशन सबका एक बात पर जरूर इत्तेफाक है, और वो ये कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। और इत्तलात के मुताबिक जो पिछली मीटिंग हुई थी लाहौर के अंदर, नवाज शरीफ साहब खुद भी गुफ्तगू और मुज़ाकरात करने के हामी हैं। वो बिला मशरूत बात करने के हामी हैं। तहरीक इंसाफ से भी बात करने के हवाले से उन्होंने बात की, ये इत्तलात भी आई हैं। इस दौरान हमने देखा इस हफ्ते चौधरी शुजात साहब भी मुतहर्रिक हुए हैं। हुकूमती इत्तेहादी हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि सब सियासतदान मिलकर बैठें। चौधरी साहब की तबीयत तो वैसे इतनी साजगार नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी हद तक सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहर्रिक जरूर होना चाहते हैं। अचकजई साहब जो कि पीडीएम के पिछले दौरे हुकूमत के अंदर इत्तेहादी थे, इस मरतबा कुछ नाराज हैं गवर्नमेंट से, लेकिन एक बात पे वो बार बार जोर देते हैं, वो कहते हैं, और वो है मुज़ाकरात, मुज़ाकरात और मुज़ाकरात। इस मुल्क पे रहम करें जनाब स्पीकर, इस पे बात कर। लीडर आपका कह रहा है कि सारे इदारों की मीटिंग होनी चाहिए, और आप अपनी तरफ से कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए जनाब स्पीकर। मुज़ाकरात इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, मुज़ाकरात इसलिए कि इस बदबख्त दौरान से हम इसको निकालें। मुज़ाकरात होने तो हैं, लेकिन पीएमएलएन के अंदर इस हवाले से 2 मुख्तलिफ सोच पाई जाती है। एक सोच जो कहती है कि पहले 9 मई के वाकयात पे माफी मांगी जाए, उसके बाद मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरी सोच ये कहती है कि बिला मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए, जिसके हवाले से नवाज शरीफ साहब की अपनी राय भी सामने आई है। सो नून लीग क्या बात करना अगर चाहती है तो वो किन शराइत पे करना चाहती है? माफी से पहले या माफी के बाद या माफी के बगैर? जरा सुनिए। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफी नहीं मांगते। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात ये पीटीए के साथ होने चाहिए या नहीं होने? अब हक में नहीं, मैं आपके खिलाफ वादा माफ गवा तैयार हो गए हैं। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है, इसलिए आप उसके बचने की तदबीर करें। अभी भी मौका है, माफी मांगे। मैं चाहता हूं आपके साथ, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। जब मियां शहबाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर ये बात कही कि आए बैठे बात करें, उन्होंने कतन इस वक्त ये नहीं कहा कि जी पहले आप जाके माफी मांगे और उसके बाद फिर आए तो फिर आपके साथ बात करोगे। उन्होंने बिल्कुल ओपन ऑफर की।
میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کون سا جو گروپ ہے وہ زیادہ اس وقت اس کی آواز زیادہ توانا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ معافی مانگنی چاہیے یا وہ جو کہتے ہیں کہ بلا مشروط بات چیت ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. جاوید لطیف صاحب، نواز شریف صاحب کیا سے منسوب یہ اسٹیٹمنٹ کہ بات چیت سب سے ہونی چاہیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، یہ جو اس سے پہلے گزشتہ ہفتے میٹنگ ہوئی آپ لوگوں کی پارلیمانی پارٹی کی اور آپ کی جماعت کی، اس کے اندر نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی، یہ کنفرم ہے نا؟ اس کو آپ کنفرم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی سے بھی بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں ماریہ، پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی نہیں ہے کہ عمران خان سے بات ہونی چاہیے، 9-10 مئی کے ملزموں سے بات ہونی چاہیے. رہی بات کہ مذاکرات کی، مذاکرات یقیناً نواز شریف کی بھی خواہش ہے، تمام پولیٹیکل فورسز کی خواہش ہے، وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں یا اتحاد کا حصہ ہیں، حکومتی اتحاد کا. مگر کیا مجھے کوئی یہ بتانا پسند کرے گا جو کہتے ہیں کہ مذاکرات سب سے ہونے چاہیے، وہ بتا دیں کہ کیا عمران خان نے اداروں کے اندر تقسیم کر کے بغاوت نہیں کی اور کسی حد تک وہ بغاوت کامیاب بھی ہوئی؟ پھر مجھے کوئی یہ بھی بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر 77 سالوں میں کسی نے دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا تھا؟ اور حملہ کرنے والے کو آپ کہتے کیا ہیں؟ دہشت گرد. اور یہ عمل کوئی اور کر لے سیاسی پارٹی کا بندہ تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سیاسی ورکر ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور تیسرا، میں یہ سوال کرتا ہوں سب سے، میرا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی انتقام لینے کا، کسی کو معاف کرنے کا، کسی کو سزا دینے کا تعلق نہیں ہے. میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ونڈو کھلی ہے، جس ونڈو کو ہم ہمیشہ کے لیے بند اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ونڈو کھلی رہی کہ جس کو 9-10 مئی آپ کہتے ہیں اور آپ ایک ادارے کا سربراہ رہا ہو اور وہ بندہ منصوبہ سازی میں شامل ہو، ماسٹر مائنڈ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے پیٹرول بم کا استعمال کیا ہے زمان پارک کے اندر، وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ کہے وہاں کھڑا ہو کے جہاں انصاف فراہم کیا جاتا ہے، اور وہ انصاف فراہم کرنے والا اس وقت کا چیف جسٹس جو ہیں وہ کہیں گڈ ٹو سی یو، اور ان کے جواب میں وہ بندہ کہے کہ جناب جہاں سے ہے پھر مجھے گرفتار کیا گیا ہے. ریاکشن بھی تو وہی لوگ دیں گے. اس کے بعد بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ وہ تو ریاکشن وہ دے رہے ہیں، وہ ان کی علیحدہ بات ہے. میں اسپیسیفکلی نون لیگ کے حوالے سے بات کری بیکاز آپ نے اپنی سیاسی اسٹریٹجی کا جواب دینا ہے نا. میرا سوال تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب سے بات نہیں ہو سکتی، کیا تحریک انصاف سے بات ہو سکتی ہے یا وہ بھی رول آؤٹ کر دی تھی نواز شریف صاحب نے؟ ان لوگوں سے بات ہو سکتی ہے جو اس منصوبہ سازی میں شامل نہیں تھے، جو اس جرم میں شریک جرم نہیں بنے، ان سے بات ہو سکتی ہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. مگر ایک حقیقت ہے کہ آج عمران خان یا جنرل فیض ہوں، یہ بات کل کو ثابت ہوگی جسٹس ثاقب نثار کی بھی، یہ کل کو بات ثابت ہوگی جنرل باجوہ کی بھی، یہ کل کو بات ثابت ہوگی گڈ ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ اندھیر نگری ہے کہ کوئی جتھے لے کے مسلح آیا کرے گا اور حکومتیں گرا دیا کریں گا اور یہ ونڈو بند نہ آپ کریں؟ آنے والی دنوں میں آپ دیکھیں گے جتھے مسلح آیا کریں گے اور وہ اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی کی اداروں کے اندر کروایا کریں گے. پھر پاکستان کے اندر رہے گا کون؟ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، آپ میڈیا پہ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، اپنے تادیوں کو بھی بتا دیں نا، مولانا صاحب کو بھی سمجھا دیں، اچکزئی صاحب کو بھی بتا دیں، یہ تو آپ کے ساتھ تھے نا 6-8 ماہ پہلے. آپ یہ شجاعت حسین صاحب کو بھی بتا دیں، وہ بھی کہتے ہیں سیاسی درجہ حرارت نیچے لے کے آئے. باقیوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ بات؟ ماریا نہیں، میری بات سنیں، میں نہ آپ کو سمجھا رہا ہوں نہ کسی اور کو سمجھا رہا ہوں، میں تو ایک آئین قانون کی بات کر رہا ہوں. میں خود سمجھنے والا ہوں، مجھے سمجھا دے کوئی کہ اس طرح کا کوئی ایکٹ کرے گا تو کیا آپ اس کے لیے دروازے کھلے رکھیں گے کہ کیونکہ یہ پاپولر ہے، کیونکہ اس کو 10 خون معاف ہیں،
اس لیے اس کی بات سنی جائے. سر تو اپنی پارٹی کے اندر بھی سمجھا دینا. ڈاکو اگر مشہور ہو جاتا ہے. سر عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کر بات کریں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے کہ بیٹھ کر بات کریں. سر تحریک انصاف سے یہ پارلیمنٹ کے اندر, یہ سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر عرفان صدیقی صاحب نے یہ بات کہی ہے, ان کو بھی سمجھا دیں سر. اس لیے میں کہہ رہی ہوں سمجھ نہیں آ رہی, آدھی جماعت کہہ رہی ہے بات کرنی, آدھی جماعت کہہ رہی بات نہیں کرنی. نا میں ماریا آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, میں تو سمجھنے والا خود ہوں, سمجھانے والا نہیں ہوں. میں تو سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے, جو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ 9-10 مئی کیا ہو, میاں والی ایئر بیس پہ تیاروں کو آگ لگائی ہو اور اداروں کے اندر بغاوت کے لیے منصوبہ بندی کی اور کسی حد تک بغاوت ہوئی ہو اور کامیاب مکمل نہ ہوئی ہو, جو عالمی قوتوں کے اشارے پہ آپ اداروں کو کمزور کر رہے ہوں, کیا ان سے مذاکرات ہوں گے؟ سر یہ آپ پوچھ کے بتا دیں سر, یہ عرفان صدیقی صاحب سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ کر ہمیں بتا دینا, بیکاز وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں بار بار یہی آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کی رائے مختلف ہے, تو بتا دیں پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہے ایگزیکٹلی. اچھا میری بات سن لیں نا, میں پی ایم ایل این کی بات کرنے لگا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, کسی شخص نے, کسی جماعت کی قیادت نے کسی کے ذمہ یہ نہیں لگایا کہ 9-10 مئی والوں سے مذاکرات کیے جائیں. میں بالکل کیٹاگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کی ہے جو 9-10 مئی میں ملوث نہیں ہیں, جنہوں نے منصوبہ سازی نہیں کی, جن کو سب کچھ ہو گیا تو بعد میں پتا چلا ہے, اور آج وہ بات کرتے ہیں انڈور کہ یہ غلط کیا عمران خان نے, یا اگلے دنوں میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ملوث بھی نہیں ہیں اور عمران خان نے غلط کام کیا ہے, ان سے بات کرنی چاہیے. صحیح ہے. اچھا یہ آئینی ترمیم جو ہے, جو حکومت کیا لانے کے بارے میں سوچ رہی ہے اگلے ہفتے, جو ججز کی عمر, ان کی تعیناتی کا طریقہ کار, ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے ہم ایک سنگن سن رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اگلے ہفتے, جس کے لیے دیکھیں ایک میں بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں. جو بات اس طرح کنفیوز کی جا رہی ہے کہ شاید محمود خان اچکزئی صاحب ہوں یا اختر مینگل صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, میں سب سے بڑا حمایتی ہوں کہ 2018 میں بھی جو ان کے تحفظات تھے, ہم ان کو ڈریس کرنے کی بات کرتے تھے, ہم ان کے ساتھ مل کے وہ بات کہتے تھے. آج بھی اگر وہی بات وہ جو کر رہے ہیں, جو کہ حقیقتاً کر رہے ہیں, 70-80% ان کے تحفظات جائز ہیں, ان کو ڈریس کیا جانا چاہیے اور حکومت وقت کو کرنا چاہیے. اب آ جائیں, یہ سوچ کے نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ حکومتی اتحادی نہیں ہے لہٰذا ان کے تحفظات ڈریس نہیں ہو. حکومت وقت کا کام یہی ہوتا ہے کہ جائز تحفظات جو ہیں ان کو ڈریس ہونا چاہیے, کیا جانا چاہیے. ترمیم والی بات پہ آ جائیں, جہاں تک تعلق ہے جی, جو آئینی ترمیم لا رہے ہیں, کیا اگلے ہفتے آپ کے پاس نمبر گیم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, مگر یہ بات ضرور ہے کہ اگر اداروں کے اندر 2017 کے فیصلے دیے جائیں یا دلوائے جائیں, اگر اداروں کے اندر ایک 9-10 مئی کے مجرم کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے, اگر اداروں کے اندر عدم اعتماد پنجاب میں ہو تو کہا جائے, یہ فیصلہ دیا جائے کہ نہ ووٹ کاسٹ ہوگا اور نہ آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد, اور دوسرا فیصلہ وہی دے دیں پنجاب اسمبلی کے بارے میں جب ضرورت پیش آئے ان کو اپنی, تو وہ کہیں ووٹ کاسٹ بھی ہوگا اور آپ ڈی سیٹ پہ نہیں ہوں گے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے اگر کوئی آئینی ادارہ بنتا ہے تو وہ پارلیمان ہے. پارلیمان کے اندر اگر 2/3 اکثریت رکھنے والے لوگ ایک ترمیم لاتے ہیں تو وہ قانونی ہے. سر پرابلم یہ ہے کہ 2/3 اکثریت ہے نہیں نا, وہ پرابلم ہی ہے. تو نمبر گیم پوری ہوگی تو ترمیم آئے گی. کہ اگر 2/3 اکثریت ہوگی, پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2/3 اکثریت ہے یا نہیں. 2/3 اکثریت ہوگی تو ترمیم ہو سکتی ہے, ادروائز تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو لگ رہا ہے اس وقت ہے 2/3؟ دیکھیں بہت سی ترامیم ایسی منظور ہوئی ہیں ماضی میں پارلیمنٹ سے کہ لوگوں اس پارلیمنٹ میں اس وقت کی حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہ بھی ہوا کرتی تھی, مگر
کنسنسس ہو جاتا تھا اور 2/3 اکثریت بن بھی جایا کرتی تھی اور کوئی مشکل نہیں ہے. سر کنسنسس کیسے ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب چلے آپ کی ساتھ بات کر لیں, ان کو بھی آپ بنا نہیں سکے, پھر آپ کو انڈیپینڈنس حاصل کرنے ہوں گے جو تحریک انصاف کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, تو یہ کنسنسس ہی ہے, پھر کوئرجن کو کنسنسس کہہ لیں. ماریا میں نے آپ کو پہلے کہا, مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے اس بات کا. میں نے تو مفروضے پہ مبنی, آپ نے سوال کیا مفروضے پہ مبنی, میں نے جواب آپ کو دے دیا. سر مفروضے نہیں, بڑے اسٹرانگ خبروں کی بنیاد پہ سوال کیا, لیکن چلیں اب جاتے جاتے آخری سوال, نواز شریف صاحب کی ملک سے باہر جانے کی تاریخ فائنل ہو گئی ہے یا ابھی اس کے اوپر سوچو بچار ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ وہ جا رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ ان کو اپنے چیک اپ کے لیے جب بھی جہاں بھی جانا ہوگا ان کے کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر اپنے چیک اپ کے لیے نہیں جا سکتے, اور نہ ہی کوئی پابندی ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے. لیکن آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ واپس آئیں گے, حالات دیکھ کر آئیں گے, حالات دیکھ کر واپس آئیں گے. میں آپ ہی کا انٹرویو سن رہی تھی, شاید وسیم بادامی کے شو میں آپ نے بات کی تھی, وہ جائیں گے حالات دیکھ کر آئیں گے, وہ سیاسی حالات کی بات ہو رہی تھی نا. نہیں, میں نے یہ بات ضرور کہی تھی اور آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ نواز شریف, جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو بولنا چاہیے, جب 2 اداروں میں سے ایک ادارہ کا ترجمان بول رہا ہے سب کچھ, خود احتسابی کر رہے ہیں اپنے ادارے کے اندر, دوسرے ادارے کو خود احتسابی بھی کرنا ہوگی, اور 2014 سے 2022 تک اور آج تک جو کچھ ہوتا آ رہا ہے ان کے ترجمان کو بھی حقائق قوم کے سامنے رکھنے ہوں گے. کسی نے نہ رکھے تو نواز شریف تو ضرور رکھیں گے. جاوید لطیف صاحب, کوئی آپ 6-8 مہینے سے مختلف شوز پر آ رہے ہیں, ہر مرتبہ آپ کہتے ہیں نواز شریف کو بولنا چاہیے. سر وہ نہیں بول رہے ہیں, سال گزر گیا پورا. ماریا اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے اکیلے بولنے سے فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ پہ جتنا خرچ ہوا ہے دنیا کی ان قوتوں نے کیا, دنیا کے بااثر لوگوں نے اتنا انویسٹمنٹ کیا ہے کہ ہمیں ڈاکو, چور, لٹیرا, غدار سب کچھ کہا گیا, اور جو 7, 8, 10 سالوں میں نوجوان ووٹ کے قابل ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ وہ تو پھر نواز شریف صاحب جتنی مرتبہ بولیں گے, جتنا زیادہ بولیں گے, جتنا زور سے بولیں گے, تبھی تو وہ سمائی ہوئی باتیں جائیں گی نا ذہن سے. سر اگر وہ بولیں گے نہیں, کسی وقت کا انتظار کریں گے, تو یہ باتیں کیسے جائیں گی؟ ایک سیکنڈ, نہیں ماریا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کھانے والے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جس ادارے سے دلوایا تھا, وہ ادارہ بولے نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کھانے والا جو ہے وہ چور ہوتا ہے, وہ کرپٹ ہوتا ہے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا کرپٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چلے میرے پاس چونکہ ادارے بتائیں نا, وقت مختصر ہے, وہی ہماری بات چلتی رہے گی کیونکہ ہر انٹرویو میں آپ یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بولنا چاہیے. بہرحال وہ وقت ابھی تک آ نہیں رہا ہے. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب, جائیں گے واپس آئیں گے. زیر زمین پانی کم ہے اور مضر صحت بھی ہے. ہوش ربا رپورٹ بریک کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. اس ہفتے وزارت آبی وسائل نے کچھ ڈیٹا شیئر کیا جو کہ بہت ہی ہوشربا انکشافات سے بھرپور ہے. 5 ستمبر کو وزارت آبی وسائل کی جانب سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ ملک کی 29 شہروں کا زیر زمین 61% پانی مضر صحت ہے. وزارت آبی وسائل کے مطابق ملک کے 61% پانی کے ذرائع بنیادی طور پر مائکروبیل آلودگی اور 50% پانی کے ذرائع کیمیائی آلودگی کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں. کس شہر کا پانی کتنا مضر صحت ہے, ذرا یہ دیکھیے گا کہ آپ کے شہر کا پانی کا کیا ٹاکسک لیول ہے. شہر کراچی سے شروع کرتے ہیں جی, 93%, سکھر کا 67%, ملتان 94%, بہاولپور 76%, سرگودا 83%, فیصل آباد 59%, شیخوپورہ 60%, کوئٹہ 59%, خزدار 55%, ایبٹ آباد 55%. یہ ڈیٹا جو ہے وزارت آبی وسائل نے شیئر کیا ہے, یہ اپنی طرف سے ہم نہیں کانکوٹ کر رہے. جو اس حوالے سے پانی کی صورتحال ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر مختلف اوقات پہ مختلف جو سٹیزن جرنلزم کر رہے ہیں لوگ اس کو ڈاکومنٹ کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہم نے آپ کو بتایا وہ پانی جو کہ گدا ہے, مضر صحت ہے. اس سے بھی بڑھ کے جو ایک اور خطرہ ہے کہ پانی ہوگا ہی نہیں, پانی میں کمی ہوگی. زیر زمین جو پانی میں کمی کا انکشاف ہے, اس حوالے سے دستاویزات کے مطابق پنجاب کا 22% حصہ زیر زمین پانی سے محروم ہو گیا ہے, جبکہ 36% حصے میں زیر زمین پانی ختم ہونے کے قریب ہے. دستاویز کے مطابق خیبر پختونخوا کا 32% حصہ زیر زمین پانی سے محروم ہو گیا ہے, جبکہ 41% حصے میں زیر زمین پانی ختم ہونے کے قریب ہے.
इस दस्तावेज में ये इंकशाफ किया गया कि सिंध बलोचिस्तान में 0.3% हिस्सा जेर जमीन पानी से महरूम है, जबकि 0.4% हिस्से में जेर जमीन पानी खत्म होने के करीब है। ये जो एशियाई तरक्की बैंक है, तरक्याती बैंक, उसकी भी रिपोर्ट आई है सामने और उसमें भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 2040 तक पानी की कमी का खदशा है। ये एशियाई तरक्याती बैंक कहता है। वजूहात क्या है जी? बड़ी ही सिंपल वजूहात हैं जिन पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन चूंकि फोकस नहीं है इसलिए काबू पाया जाता नहीं है। आबादी में सबसे पहले जो तेजी से इजाफा है ये इसका रीजन नंबर 1 है। पानी को जखीरा करने की कमी है, ये इसका दूसरा रीजन है। जेरे जमीन पानी का बेदरीग इस्तेमाल है, ये इसकी तीसरी वजह है। पानी की रिसाइकलिंग के लिए किसी निजाम का ना होना, ये चौथी वजह है। मौसमियाती तब्दीली से पानी की किल्लत एक और वजह है। इंडिया की जानिब से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। लेकिन पाकिस्तानी जी बिल्कुल दरिया दिल लोग हैं, वो हर चीज बेदरेग जाया करते हैं, तो पानी जाया करने में पीछे क्यों उठना है? हम सालाना 21 अरब डॉलर का पानी जाया कर देते हैं। हमारे काम चेक करें। पाकिस्तान में आबी जखायर न बनने की वजह से सालाना 21 अरब डॉलर मालियत का पानी समंदर में शामिल हो जाता है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान के पास पानी जखीरा करने की सलाहियत 30 दिन की है। पाकिस्तान में दस्तयाब पानी का महज 10% जखीरा किया जा सकता है। अरसा के मुताबिक हर साल जाया होने वाले पानी को जखीरा करने के लिए मंगला डैम जितने 3 डैम दरकार हैं। पाकिस्तान में पानी जखीरा करने के लिए 2 बड़े डैम तरबेला और मंगला में भी मिट्टी भर जाने की वजह से पानी जखीरा करने की सलाहियत कम हो रही है। अवाम क्या कहती है, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। पानी घरों में पीने के काबिल तो नहीं आता। पीने के लिए पानी बह ट्यूबवेल से हम लेके आते। हम तो पीने के लिए आपके सामने ये बाइक मेरी खड़ी हुई है, इसको भी आप फोकस करें। और ट्यूबवेल पे आया हूँ पानी लेने के लिए, ट्यूबवेल बंद है। राजनपुर का पानी मुझे सेहत हो चुका है। जेर जमीन इंतहाई गंदा पानी है। पानी इस वक्त जो नलके में हमारे पास आ रहा है इसमें बिल्कुल गंदा पानी है। बाज़ औक़ात इससे कीड़े भी निकलते हैं, गंदगी गंदा पानी है, बीमारियां बढ़ रही है इसकी वजह से। पानी आ भी गया तो ऐसा गंदा पानी आता है, सारा ही मिट्टी आ जाता है, रेत के टुकड़े आ जाते हैं और सारा कचरा गंदा वाला पानी आता है। तो ऐसे पानी से जो है ना बीमारी बढ़ती जाती है। ये जो हकीकी मसाइल हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत इतनी सर्वाइवलिस्ट मोड में होती है, इसमें सियासी जमातें अपनी बका की जंग में इतनी तगोदो से लगी होती हैं कि उनके पास ना वक्त है, ना स्पेस है और ना लगता है कि पॉलिटिकल विल है कि इन मसाइल के ऊपर बात करें। अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ होगा, हम सब ने बयानिए सुने, बल्कि बयानियों के अंदर और बहुत सारे मामलात थे। अगर नहीं था तो हमने किसी से भी ये नहीं सुना कि मुल्क के अंदर जो जेर जमीन पानी के जखायर कम हो रहे हैं, ये जो पीने का पानी मुजरे सेहत है, इसके बारे में उनका प्लान क्या है, क्योंकि बात यहां तक आती ही नहीं है, सियासत हमें मौका देती ही नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।